गुज़िश्ता दिनों कादियानी जमात के ऑफिशियल टीवी चैनल पर एक प्रोग्राम जवाब आप भी दें के उन्वान से नशर किया गया, जिसमें हमेशा की तरह कादियानी जमात ने हकायक को मसख करते हुए दजल, फरेब और महज अल्फाज के हेर फेर के जरिए से लोगों को गुमराह करने की गर्ज से कुछ सवालात उठाए और इन सवालात के जवाबात भी तलब किए। तो चलिए देखते हैं कादियानी जमात की तरफ से उठाया गया तीसरा सवाल। एक और सवाल नोट कर लें जनाब, होमवर्क थोड़ा सा ज्यादा होता जा रहा है। जिन उलमा ने असेंबली में बैठकर अहमदियों को काफिर करार दिया, वो सब एक दूसरे को काफिर करार दे चुके हुए थे। फिर आईनी तरमीम अहमदियों ही के खिलाफ क्यों की गई? आइए नाज़रीन जानते हैं इस सवाल की हकीकत और इसका जवाब मौलाना अल्लाह वसाया साहब से। मेरी पहली तो दरख्वास्त है कि जो अहमदियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया या उनके ख़िलाफ़ वो आईनी तरमीम की गई, वो आईनी तरमीम कुफ्र के फतवे और आदम फतवे के इनके आपस के अंदर फतवे हैं। ये बहस ये इसके सामने नहीं की गई। कादियानियों को काफिर इसलिए करार दिया गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने झूठी नबूवत का दावा किया। दावन नबूवत बाद नबीना कुफ्रुन बिल इजमा, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दावा करना कुफ्र है। कोई शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद ये कहे कि मैं नबी हूँ तो उसका ये दावा करना ख़त्म नबूवत के इनकार को मुस्तलज़म है। तो जो इसलिए कादियानियों को काफिर करार दिया गया कि उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने नबूवत का दावा किया, उसके दावे नबूवत से ख़त्म नबूवत का इनकार लाजिम आया। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की एहानत की और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजलियत का दावा किया और ख़ुद ग़ुलाम अहमद कादियानी की मौजूदगी में उसके जमात के शायर ने खड़े होकर कहा कि मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में, आगे से बढ़कर हैं अपनी शान में। मोहम्मद देखने जिसने अकमल ग़ुलाम अहमद को देख के कादियान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की एहानत की, बिलखुसूस सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो कि उनके मुताल्लिक़ कहा कि ईसाइयों ने आपके बहुत सारे मौजज़ात लिखे हैं, मगर हक बात यह है कि आपसे कोई मौजज़ा सरज़द नहीं हुआ। अगर आपका कोई मौजज़ा सरज़द भी हो तो वो उस ज़माने में जो तैलाब था वो उसका मौजज़ा होगा, मसीह का मौजज़ा नहीं होगा। कुरान मजीद गवाही देता है कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा भी दिया, ये मौजज़ा भी दिया, ये मौजज़ा भी दिया। उसके मुकाबले में ग़ुलाम अहमद कहता है कि सच बात यह है, हक बात यह है कि उनसे कोई मौजज़ा सरज़द नहीं हुआ। कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़कर कि अल्लाह ताला ने सैयदना याहया का नाम तो हुसूर रखा, ईसा अलैहिस्सलाम का हुसूर हुसूर नहीं रखा, इसलिए कि कभी नहीं सुना गया कि ये हज़रत याहया के किसी औरत ने अपनी नापाक कमाई से उनके सर की मालिश की हो, उनको तेल लगाया हो, उनके पाँव को छुआ हो और कोई गैर महरम औरतें उसके पास आती हों। ईसा अलैहिस्सलाम का नाम हुसूर नहीं रखा, इसलिए कि ये किस्से इस नाम के रखने से माने थे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि ग़ुलाम अहमद कादियानी ने माज़ अल्लाह कुरान मजीद के एक लफ्ज़ की आड़ लेकर गलत तौर पर उसका तर्जमा करके सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर ये इल्ज़ाम लगाए कि गैर महरम औरतें उनके पास आती थी, वो उनके जिस्म को दबाती थी, नाजायज़ कमाई का माल जो है वो उसका इतर उससे उनकी मालिश करती थी। ये इतने झूठे इल्ज़ामात सैयदना मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लगाना और कुरान मजीद से इस्तेदलाल करना, ये दलील है इस बात की कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कोई ईसाइयों को इल्ज़ामी जवाब नहीं दे रहा। अपनी तहकीक के हक ये है, हक बात यह है कि आपसे कोई मौजज़ा नहीं हुआ। कुरान मजीद ये कहता है कि उनको हुसूर इसलिए नहीं कहा गया, तो ये ग़ुलाम अहमद कादियानी की अपनी तहकीकात हैं। और इस कादियानी से कोई पूछे कि सिवाय सैयदना याहया अलैहिस्सलाम के
اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کسی نبی کے لیے حضور کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، تو اس کا کیا معنی ہے کہ معاذ اللہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ واقعات جو ہے وہ پائے جاتے تھے، اس لیے ان انبیاء کا نام نہیں رکھا گیا۔ تو قرآن مجید سے غلط استدلال کر کے، جھوٹا استدلال کر کے سیدنا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف غلط کاموں کی نسبت کرنا، یہ وہ کفر ہے جس کی بنیاد پر کہ اس نے اللہ رب العزت کی اہانت کی، پیغمبر اسلام کی اہانت کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انبیاء علیہ السلام بالخصوص سیدنا مسیح علیہ السلام کی اہانت کی، اپنے آپ کو مدار نجات ٹھہرایا کہ اب معاذ اللہ محمد عربی مدار نجات نہیں، مسلمان وہ ہوگا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانے گا۔ یہ وہ کفر ہیں جن کی بنیاد پر پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، اور وہ ساری ریکارڈ چھپ چکا ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کو کافر قرار دیا گیا تھا۔ فتوے عدم فتوے کا اس کے اندر بحث نہیں۔ اب کیونکہ قادیانیوں نے سوال کر دیا ہے تو اس کا جواب دینا بھی میرے ذمے، تو میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک ہے کسی فرد کا کسی فرد کے خلاف فتویٰ دینا، ایک فرد کا کسی جماعت کے خلاف فتویٰ دینا، وہ ان کی انفرادی رائے ہے، اور وہ جو فتویٰ دے وہ ان کی انفرادی رائے ہے، امت کا اجماعی فیصلہ نہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ مثلا کسی بریلوی عالم دین نے علماء دیوبند کے خلاف کوئی فتویٰ دیا، مثلا ایک حسام الحرمین نامی کتاب لکھی گئی، حرم شریف کے اندر بھیجی گئی، جب ان علماء کرام جب انہوں نے صورت مسئولہ کو دیکھا، اس کا انہوں نے جواب لکھ دیا کہ اگر یہ اس کتاب میں جو سوال کیے گئے ہیں یہ صحیح ہے تو ان کا جواب یہ ہے کہ ان باتوں کا قائل کافر ہوگا۔ تو یہ چیزیں چھپ کر جس وقت آئیں، علماء دیوبند نے المحند نامی کتاب لکھی، پھر ان علماء کرام کے پاس گئی کہ یہ سوال غلط تیار کیا گیا تھا، ہمارے یہ عقائد ہیں۔ انہی علماء کرام نے مثلا اس زمانے میں مولانا ائمہ میں سے ایک بزرنجی بزرگ تھے، انہوں نے اس کا جواب لکھا، پھر انہی تمام تر علماء کرام نے اس کے اوپر دستخط کیے اور اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان پہلے فتووں سے رجوع کیا۔ میں درخواست کرتا ہوں غلط فہمی کی بنیاد پر کوئی کسی کو غلط فتویٰ دے دیتا ہے تو وہ اس کی انفرادی رائے ہے، انفرادی رائے کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی۔ اور اسی کے ساتھ ایک اصولی جواب یہ بھی ہے کہ مثلا یہ ایک ہے الزام، ایک ہے التزام۔ الزام کا معنی یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اس نے جو ہے وہ کسی نبی کی توہین کی، اب ظاہر ہے کہ نبی کی توہین کرنا کفر ہے۔ جب اس پر یہ الزام لگے گا وہ تسلیم کر لے کہ ہاں میں نے یہ توہین کی ہے، پھر تو وہ کافر ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کہے کہ میرے اوپر غلط الزام لگایا گیا ہے، میرا مقصد یہ نہیں تھا، میری عبارت سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، میں خود اہانت رسول کرنے والے کو کفر سمجھتا ہوں، تو وہ الزام شمار کیا جائے گا، التزام نہیں ہوگا، اس لیے وہ فتویٰ اس کے اوپر لاگو نہیں ہوگا۔ مثلا جن حضرات نے علماء دیوبند پر فتویٰ لگایا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ اہانت رسول کرتے ہیں، تو دیوبندی حضرات نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اہانت رسول کرنے والوں کو ہم بھی کافر سمجھتے ہیں۔ انہوں نے گویا کہ اس کفر کا التزام نہ کیا، تو اس لیے ان علماء کرام پر وہ الزام رہے گا، التزام نہیں ہوگا، اس لیے ان کے اوپر اس فتوے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثلا اب لیجئے مرزا غلام احمد قادیانی کی جماعت کو کہ پوری امت کے تمام تر مکاتب فکر نے اس میں دیوبندی بریلوی کی، اس کے اندر شیعہ سنی کی، اس کے اندر حنفی اور اہل حدیث کی، اس کے اندر شافعی مالکی حنبلی کی، اس کے اندر عرب اور عجم کی، اس کے اندر امریکہ اور افریقہ کی، اس کے اندر برطانیہ اور ہندوستان کی، اس کے اندر ہندوستان یا پاکستان کی کوئی تخصیص نہیں، پوری امت نے مل کر غلام احمد قادیانی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا، اور غلام احمد قادیانی نے بھی
اس الزام کو تسلیم کیا، اس کفر کا التزام کیا۔ اب وہ صرف الزام نہ رہا، التزام ہو گیا۔ تو الزام لگانے کا حکم اور ہے، التزام کا حکم اور ہے۔ مثلاً ان حضرات نے کہا کہ حضور علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں نبی بھی ہوں اور رسول بھی۔ تو غلام احمد قادیانی نے اس الزام کا التزام کر لیا، اس کفر کو اس نے تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا کافر، اس نے کہا کہ میں دعویٰ نبوت کرتا ہوں۔ اور ان حضرات علماء نے کہا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں حضور کے بعد میں بھی نبی ہوں، تو اس نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ تو ان حضرات علماء کرام کا آپس میں ایک دوسرے کو فتویٰ دینا وہ انفرادی رائے تھی۔ انفرادی رائے بھی غلط ہو سکتی ہے، اور وہ رائے غلط تھی۔ اس کی واضح طور پر دلیل یہ ہے کہ پھر یہی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دینے والے یہ تمام تر علماء کرام جب آپس اکٹھے ہوئے، مثلا تحریک ختم نبوت میں اکٹھے تھے، مثلا یہ حضرات تحریک پاکستان کے وقت اکٹھے تھے، مثلا یہ حضرات تحفظ ناموس رسالت پر، اس میں دیوبندی بریلوی شیعہ سنی، اس میں حنفی شافعی تمام تر حضرات علماء کرام کا اکٹھا ہونا، آپس میں ایک دوسرے کے ہزارہا اختلاف کے باوجود یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان حضرات علماء کرام کا آپس کے اندر اکٹھا ہونا کہ وہ جو ایک دوسرے کو فتویٰ دیتے تھے وہ الزام کے حد تک تھا۔ انہوں نے کفر کے التزام کو کسی بھی فرقہ نے نہیں مانا، اس لیے ان فتووں کی کوئی رائے نہیں۔ امت نے جو مل کر فتویٰ بھی دیا، اور فتویٰ بھی ایسے کہ خود غلام احمد قادیانی کے زمانے میں حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب کا فتویٰ مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے میں آیا، جس پر عرب عجم کے علماء کرام کے دستخط تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف فتویٰ حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی کا آیا، جس پر عرب عجم کے علماء اکٹھے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف اس کے سامنے، اس کے روبرو، اس کی مجلس میں حضرات علماء لدھیانہ کا فتویٰ آیا۔ تو جو حضرات وہ کہتے تھے کہ تو یہ کہتا ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی مرزا غلام احمد قادیانی نے انکار نہیں کیا، تو اپنے اس کفر کا اس نے التزام کر لیا۔ اب باہمی فرقوں کے باہمی ایک دوسرے کے فتووں کو آڑ بنا کر غلام احمد قادیانی نے جن کفروں کا التزام کیا، قادیانی جماعت جس کفر کا التزام کرتی ہے، کفر نہیں، جن کفریات کا التزام کرتی ہے، ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے یہ بہانہ تلاش کرنا کہ ان کے خلاف قانون سازی نہیں کی گئی، قبلہ وہاں پر فتووں عدم فتووں کی، وہاں پر الزام التزام کی بحث نہیں، وہاں پر جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کفریات کی بحث تھی۔ علماء کرام پر جو الزام لگے انہوں نے اس کی تردید کی، غلام احمد اس کی جماعت پر جو الزام لگے انہوں نے اس کو تسلیم کیا۔ تو اس لیے غلام احمد قادیانی کے خلاف اس لیے اسمبلی کے اندر قرارداد ہوئی، اور ان کو جو ہے غیر مسلم اس لیے قرار دیا گیا کہ غلام احمد نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، غلام احمد نے ختم نبوت کا انکار کیا تھا، حضور کے بعد ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دعوی نبوت کرنے والا کافر ہے، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے وحی نبوت ہوتی ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی انبیاء علیہ السلام کی اہانت کرنے والا آدمی کافر ہوتا ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کی اہانت کرنے والا آدمی کافر ہوتا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبشر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے جو ہے وہ اپنے طور پر بجا اپنی کتاب میں بھی اور علل اعلان اپنے امت کے سامنے بھی پیغمبر اسلام کی آمد کی بشارتیں دی تھی، اس نبی جلیل القدر پیغمبر صاحب کتاب سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی
اتنی اہانت کرنی، یہ وہ کفر ہیں جن کی بنیاد پر قادیانیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ اب یہ اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ لہذا یہ اس قسم کی بحث، یہ مرزا مسرور احمد کو مبارک ہو، یہ گھر بیٹھ کر اس کے اوپر غور و فکر کرے کہ اب اس قسم کے بودے اعتراضات کر کے جو اس سے پہلے امت جن کے جوابات دے چکی ہے وہ اپنے آپ کو کفر سے بری و ذمہ نہیں کر سکتے۔ غلام احمد قادیانی ایک اتنا بڑا کافر تھا کہ میرے خیال میں وہ مسیلمہ کذاب سے بھی بڑا، فرعون اور ابو جہل سے بھی بڑا، یہ اتنا بڑا کافر تھا کہ ابو جہل کے ابلیس نے صرف سیدنا آدم علیہ السلام کی اہانت کی، اس بد نصیب نے تمام انبیاء علیہ السلام کی اہانت کی۔ اب وہ اپنی اہانتوں اور اپنی کفریوں کو، اپنے کفریات کو اس قسم کے اعتراضات سے بچا نہیں سکتا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، وہ غلط طور پر اپنے پہ جو ہے وہ اپنی جان بخشی کرانے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ یہ خود تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل انہیں نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ انہیں دبوچے ہوئے ہے۔ جب تک غلام احمد قادیانی کے اطاعت کا جوا یہ اپنی گردن سے نکال نہیں پھینکیں گے، اس قسم کے بیہودہ سوالات، غیر منطقی اور جھوٹے جعلی سوالات سے وہ اپنے آپ کو بری و ذمہ نہیں کر سکتے۔